बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 118। और क़ाल कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला यअलमूना नहीं जानते हैं, इल्म नहीं रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना हमसे हम कलाम होते हैं, हमसे बातें करते हैं, अल्लाह अल्लाह, औ या फिर तअतीना नहीं आती हमारे पास, आया कोई निशानी, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, इसी तरह की बात उन लोगों ने भी की जो इनसे पहले थे, मिस्ला क़ौलिहिम इनकी बातों की तरह उनकी बातें थी। तशाबहत एक जैसे हो गए, क़ुलूबुहुम उनके दिल, क़द तहकीक बय्यन्ना हमने बयान कर दिए, अल आयात आयात आयतें निशानियाँ, लिक़ौमिन उस कौम के लिए जो यूक़िनून यकीन रखते हैं। कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते हैं, इल्म नहीं रखते हैं कि अल्लाह ताला क्यों हमसे कलाम नहीं करता या हमारे पास कोई आयत निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह की बातें उन लोगों ने की जो इनसे पहले थे, मिलते जुलते हैं उनकी बातें, उनके दिल। तहकीक हमने वाज़ेह कर दिए आयात उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। इन्ना यकीनन हमने अरसलना का भेजा है आपको, इन्ना बेशक हमने अरसलना का भेजा है आपको, बिलहक़ हक़ के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नदीरा और डराने वाला। हमने आपको भेजा है हक़ के साथ, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। वला तुसअलू और आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, वला और नहीं, तुसअलू आपसे पूछा जाएगा, अन अस्हाब अल जहीम अन बारे में, अस्हाब अल जहीम दोज़ख वाले, जहन्नम वालों के बारे में, दोज़ख वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। वलन तरदा वा और लन हरगिज नहीं, तरदा राज़ी होंगे, अन का आपसे, अल यहूद यहूदी और आपसे यहूदी कभी भी राज़ी नहीं होंगे, वलन नसारा और ना ही नसारा, हत्ता जब तक के, तत्तबिआ आप पैरवी ना कर लें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की, और आपसे यहूद और नसारा कभी भी राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी न कर लें। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाह अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा वही हकीकी हिदायत है, अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। वाला इन और अलबत्ता अगर, इत्तबअता आप पैरवी करते हैं, अहवाअहुम इनकी ख्वाहिशात की, बअदा बाद, अल्लदी इसके जो, जाआ का आया है आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, अगर आप उनकी पैरवी करते हैं उनकी ख्वाहिशात की, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, मा लका नहीं है आपके लिए, मिन अल्लाह अल्लाह से, मिन वलिय्यिन कोई हिमायती, वला नसीर और ना ही कोई मददगार। अगर आप उनकी पैरवी करते हैं अल्लाह से कोई भी हिमायती या मददगार नहीं होगा। अल्लज़ीन बेशक वो लोग जिन्हें आतैनाहुम हमने अता किया, अल किताब किताब जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु वो इसकी तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं या इसकी पैरवी करते हैं, हक़्क़ तिलावती सही मानों में इसकी पैरवी करना, पैरवी करने का हक अदा करते हैं या तिलावत का हक अदा करते हैं। उलाइका यही लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिही इस पे, यही लोग इस पर ईमान लाते हैं। वमन और जो कोई यकफुर कुफर करता है, बिही इसके साथ, फउलाइका तो यही लोग, हम यही हैं, अल खासिरून खसारा पाने वाले। जिन्हें हमने किताब दी उसकी पैरवी करते हैं, उसकी पैरवी करने का हक अदा करते हैं, वही इस पर ईमान लाते हैं, और जो कुफर करेगा इससे यही लोग खसारा पाने वाले हैं। या बनी इसराइल ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनअमतु इनाम किया मैंने, इनाम किया मैंने, अलैकुम तुम पे, व अन्नी और ये कि मैंने, फद्दलतुकुम फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पे। ए औलाद इसराइल याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम किए और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। वत्तकू और डर जाओ, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं काम आएगा, नफ्सन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स से, शैआ कुछ भी। उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स से कुछ भी काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा और कबूल नहीं किया जाएगा, वा और ला नहीं, युक़बलु कबूल किया जाएगा क्योंकि या के ऊपर पेश है, मिन्हा उससे, अदलुन कोई बदला,
اور نہ ہی بدلہ بھی قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها، اور نہ ہی نفع دے گی اسے شفاعہ کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مدد کیے جائیں گے وہ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش کسی کی سفارش کوئی کام آئے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کیے جائیں گے. اللہ اکبر. ان آیتوں میں آئیں غور کرتے ہیں، بڑی عظیم آیتیں ہیں، بڑی شاندار آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ. اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیوں اللہ ہم کلام نہیں ہوتے، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے. اس آیت کی تشریح میں ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد وہ عرب وثنی ہے، عبادت بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں جو مشرکین تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ کے رسول اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہم سے باتیں کریں. اور یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب یہودیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، ہم اللہ کی کلام سننا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا پھر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے، کوئی اللہ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی تھی جو ان سے پہلے تھے، وہی باتیں جو یہودی کرتے تھے، وہی باتیں. شرک، کیونکہ الشرک ملت واحدہ، شرک چاہے الگ الگ ان کے نام ہیں، گمراہ فرقے الگ الگ ہیں، لیکن ہیں بنیاد ایک ہی، ان کے عقائد ایک ہیں، ان کے اعتراضات ایک ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. ان سے پہلے جتنے بھی رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، سب سے یہی کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے یا پھر یہ پاگل ہے. ہر نبی سے، اللہ کے رسول سے بھی کہا گیا کہ نون القلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے اللہ کے رسول، جب آپ کو مجنون کہا جا رہا تھا نا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ اللہ میرے پیارے پیغمبر، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے اگلے کو کہ نہیں آپ ایسے نہیں ہو، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ پریشرائز کر دیتے ہیں اور لوگ باتیں سنا سنا کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اس صبر پہ جو آپ کر رہے ہیں اور اس مشقت پہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بے مثال اللہ نے اجر بدلہ رکھا ہے. تو یہی اعتراضات پچھلی قوموں کی بھی یہی اعتراضات، یہی ایک جیسے. تو کفر ایک ہی ملت ہے، اور ایک ہی جیسے ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ان کے بہانے ہوتے ہیں. اور کیوں اللہ تعالیٰ ان کی، یہاں اللہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، تو پھر کیوں نشانی اللہ نے نہیں دکھائی؟ نشانیاں اللہ نے دکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانی دکھائی. سورج، وہ جو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی، قیامت قریب آ گیا اور چاند میں شق آ گیا، چاند کو چیر دیا گیا. اور اس سے عظیم نشانی یہ قرآن پاک ہے. ایک ایسا جتنی بھی نشانیاں نبیوں کو دیے گئے وہ ایک وقتی نشانی. قرآن ایک ایسی نشانی ہے جو قیامت تک ہے. عربوں میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے عربی زبان میں، اور عربوں کے فصیح ترین بلیغ ترین لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بناؤ اس جیسا قرآن. نہیں بنایا جا رہا، نہیں بنا سکتا کوئی بھی. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ولن تم اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فتقوا النار، تو ڈر جاؤ اس آگ سے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اگر تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں جو کہ امی ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو تم بنا لو اس جیسا قرآن، تم بنا کے دکھاؤ. اللہ اکبر. تو معجزات تو ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اگر ان کی بات مانی جائے اور پھر دوبارہ یہ اسی گمراہی میں پڑیں گے، یعنی ان کو نشانیاں دکھائی بھی جائے نا. قرآن میں اللہ نے سورۃ الانعام میں غالباً ذکر کیا ہے کہ اگر انہیں نشانیاں دکھائی بھی جائے نا، تو بھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جو ہے نا جادو ہے، یہ فلاں ہے. پھر یہ باتوں کو جو ہے نا وہ بدلنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ بہتر جانتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ کے نشانی مانگ لے اور فوراً نشانی نازل ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا.
بلکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے ذکر کیا جب مشرکوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ زمین میں آپ ہمارے لیے چشمہ نکال لیں، یا آپ کے پاس سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ چڑھ کے آسمان پہ جائیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آپ آسمان پہ چڑھ کے پھر اس قرآن کو نازل کریں ہمارے اوپر جسے ہم پڑھ کے سمجھ سکیں. یہ نشانیاں انہوں نے جب مانگی تو اللہ نے کیا کہا قُلْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، کہہ دو ان سے کہ میں تو ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، میرا کام نہیں ہے معجزات دکھانا. اور جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو اللہ نے کہا کہ ان سے اے اللہ کے رسول اگر آپ خود سے دکھا سکتے ہیں تو پھر دکھائیں. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، اے اللہ کے رسول اگر آپ ان کو خود سے دکھا سکتے ہیں تو پھر دکھائیں انہیں. لیکن اللہ اپنے حکمت کے مطابق معجزات نازل کرتے ہیں، اور جب اللہ معجزات نازل کرتے ہیں پھر وہ معجزات تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ وعید بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ اگر اس معجزے کے آنے کے بعد بھی لوگ اس معجزے کے آنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے پھر وہ معجزات اللہ کی حکمت کے مطابق نازل ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں، یہ جو علم نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کیوں ہم سے کلام نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا. کذالک قال الذین، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی جو ان سے پہلے تھی. مثل قولہم، ان کی باتوں جیسی باتیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. کفار، اہل ضلال، گمراہی والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. قد بینا الآیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے یقین جن میں یقین ہے وہ ان کے لیے قرآن ہی ایک نشانی کافی ہے. جنہیں یقین نہیں کرنا انہیں آپ کتنی بھی نشانیاں دکھا دیں یہ ایمان نہیں لانے والے لوگ ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی ہماری گواہی کافی ہے. وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ قرآن حق ہے تو قرآن ایک معجزہ ہے، اس قرآن ایک چیلنج ہے. اگر تو یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے تو قرآن کو بدل کے دکھائیں. یہودیوں کی کتابوں میں یہ قرآن کا لکھا ہوا ہے، اور اس قرآن میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے حق پہنچانا، بس آپ کی ذمہ داری ہے پیغام دینا بس. جس طرح قرآن میں ہے انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف بلاغ، پیغام دینا بس. لست علیہم بمسیطر، آپ انہیں منوانے نہیں آئے ہیں، زبردستی نہیں منوانا ہے ان کو. جو مانتا ہے انما فمن، جو حق قبول کر لے تو اپنے لیے، جو نہیں کرے وہ اپنے لیے. تو فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، جو ہدایت قبول کر لے اپنے لیے اور جو گمراہی کو لے لے وہ اپنے لیے. آپ نے صرف بتانا ہے بس. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنمی جہنم میں کیوں گئے. آپ نے جہنم سے نہیں روکنا ان کو، آپ پابند نہیں ہے کہ انہیں جہنم سے زبردستی نکال کر لیے، بلکہ آپ صرف رستہ دکھائیں گے، حق بتائیں گے، کوشش کریں گے بس. آپ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت دیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو مبلغ جو ہوتا ہے نا، مبلغ داعی، اس کا کام ہوتا ہے حق بیان کرنا اور حق بیان کرتے رہنا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری دم تک کوشش کرتے رہنا بس. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. ہماری اولاد ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو توحید کی طرف لانا، ان کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں بس. ہدایت دینا ہمارا فرض نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو ہم کوشش کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے ہاں جواب دیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ فرماتے ہیں اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصارہ. وہی موضوع اللہ فرماتے ہیں کہ محمد، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ بے شک ان کے لیے قربانیاں دو، امت مسلمہ انہیں ہدایہ دے، انہیں گفٹس دے، ان کے ساتھ معاہدے کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے،
اللہ کا یہ اعلان واضح ہے کہ کبھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، راضی ایک ہی صورت میں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تم ان کے دین کی پیروی کرو گے، یہ تب راضی ہوں گے جب تم ان کے مطابق چلو گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور ہدایت کی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اولئک الذین، اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں جب نبیوں کا ذکر کیا تو فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، پیارے پیغمبر یہ جو نبی میں نے ذکر کیے ہیں نا، اللہ نے نبیوں کے باقاعدہ نام لیے، پھر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو اے اللہ کے رسول آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یہ نہیں کہا کہ ان نبیوں کی پیروی کریں، نبیوں کی پیروی نہیں کرنی، نبیوں کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، یعنی ہدایت جہاں نبیوں کے ساتھ بھی معاملے کو جوڑا تو کہا کہ نہیں نبی نہیں، نبیوں کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہدایت کی پیروی ہمارے لیے، ہدایت کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فبی ہداہ مقتدی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کرتے ہیں ان کی خواہشات کی، مطلب یہودی جس دین پر چل رہے ہیں، جس دین کو یہ دین کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ دین نہیں بلکہ ان کی خواہشات ہیں۔ وہ انسان جو اپنے خواہش کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے اور خواہش کے مطابق نہ ہو تو عمل نہیں کرتا، در حقیقت وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم دے کے بھی گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کی کان پہ، اس کی آنکھوں پہ، اس کے کان پہ اور دل پہ مہر لگا لیا، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کہ تم نصیحت نہیں لیتے ہو۔ تو جسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ دین کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین پر صرف اپنے خواہش کے مطابق عمل کریں گے، لیکن دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ ہمیں پسند آئے نہ آئے اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ دین میں یہ نہیں ہے کہ جو مجھے پسند آئے میں اس پر عمل کروں گا، جو نہیں پسند آئے اس پر عمل نہیں کروں گا، نہیں، دین سمعنا واطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لیا، بے شک وہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، من بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ علم کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، اور علم کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اللہ نے یہاں اپنے نبی سے کہا، اللہ اکبر، اور اللہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی علم کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کو بتا کے اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ امت محمدیہ اس بات کو یاد رکھو، اللہ کا قانون ایک ہے، چاہے وہ غلطی یہودی کریں، وہ غلطی عیسائی کریں، یا غلطی تم کرو گے، اللہ کے ہاں غلطی غلط ہے، غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو اگر خواہشات کی پیروی کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اے اللہ کے رسول اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے پاس کوئی بھی اللہ کی طرف سے آپ کا مددگار یا ولی دوست نہیں ہوگا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سے ہٹ کے اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے اللہ نے قرآن میں دیکھا جائے، حالانکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ شرک سے پاک تھے، شرک کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے رسول سے، وہ تو توحید کے داعی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بھی شرک کرے تو گنجائش نہیں ہے، اللہ نے ایک ایک نبی کا نام لیا اور کہا کہ نوح و ابراہیم ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، یہ سارے نبیوں کے نام لیے۔ ومن آبائہم، ان کے باپ دادا میں اور بھی بہت سارے نبی تھے، و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں اور ان کی اولادوں میں جنہیں ہم نے چنا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، نبی ہیں رسول ہیں لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی شرک کر لیا ہوتا نا
تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قانون اللہ کے سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ میں سید ہوں میں فلاں ہوں تو نہ، نبی بھی یہ گناہ کرے تو اللہ کے ہاں قانون نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت رکھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، علم آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی بھی آپ کی مددگار اور آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، اور جو انکار کرے گا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک اس کو پڑھنا، جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق کیسے ادا کرتے ہیں پڑھنے کا؟ اسے صحیح طریقے سے پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کے مخارج اور اس کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا، اور اسے سمجھ کر پڑھنا، اور اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ قرآن سے مہجور نہ ہونا۔ قرآن مہجور میں جس طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مہجور میں قرآن پڑھنے کو چھوڑ دینا، قرآن سننے کو چھوڑ دینا، قرآن پر غور کرنے کو چھوڑ دینا، یا قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، یا قرآن کے ذریعے دم کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ یہ 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں: قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن پر سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا، دم کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کے تلاوت کے حقوق میں سے ایک یہ حق ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کا حق ادا کریں، اس کی تلاوت اچھی طریقے سے کریں، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن نہیں آتا تو پھر سیکھو نا۔ ہمارے پاس دنیا کے علوم کے لیے وقت ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں نہیں سیکھ سکتا ہوں۔ عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سیکھنے کے ساتھ۔ سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، اللہ اکبر، 60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ کتنے سارے آج کے زمانے کے محدثین، سعودیہ کے بہت سارے مفتیان ہم پڑھتے ہیں، جب ان کی سیرت کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 60-70 سال کی عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، عمر کا کوئی یہاں پہ نہیں ہے۔ اور شوق ہو انسان میں، کوشش ہو، لگن ہو، اللہ سے دعائیں مانگے اور کوشش کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ میں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ سارے بڑے عمر کے تھے، انہوں نے پھر اکثریت بڑے عمر کے تھے، انہوں نے اس بڑے عمر میں انہوں نے قرآن کو اپنایا ماشاءاللہ، اور قرآن کو جو ہے نا وہ اس کا حق ادا کیا۔ تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریں، ہمت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تو ایک تلاوت کا یہ مطلب ہے، اور ایک تلاوت کا مطلب ہے اس کی پیروی کرنا، کیونکہ تلا یتلو مطلب پیروی کرنا، اور جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب ایمان ہے یا نہیں وہ تمہارا عمل بتائے گا۔ صرف ایمان کی جو دلیل ہے وہ عمل ہے، ایمان کی دلیل عمل ہے۔ میرا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں مومن ہوں، نہیں، مومن ہو تو عمل تمہارا بتائے۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، وہ مومن ہے۔ مطلب مومن وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتا ہے قرآن پاک پر عمل نہ کر کے، تو یقیناً قرآن کو چھوڑنا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ آیت اس طرح کی ایک آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ جو نعمتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ دوبارہ سمجھا رہا ہے، اور ان یہودیوں کو بھی اللہ مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے اور قیامت تک جو آئیں گے۔ یاد کرو میرے نعمتوں کو جو تم پر میں نے انعام کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت سے نوازا۔ اور میں نے کہا کہ یہ وہ فضیلت ہے جو کہ زمانی، ایک زمانے کی فضیلت ہے، یعنی جب اللہ کے رسول سے پہلے تک تم دنیا میں سب سے افضل قوم تھے، لیکن اللہ کے رسول کے آنے کے بعد کنتم خیر امہ خیر القرون قرنی، آپ نے فرمایا کہ بہترین، دنیا میں سب سے بہترین زمانہ اب میرا زمانہ ہے، یعنی رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد۔ اور اللہ نے کہا کہ تم کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اب ان کا وہ مقام اللہ نے چھین لیا بنی اسرائیل سے، ان کے اعمالوں کی وجہ سے۔
اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اس طرح کی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ ہی برابر کا کچھ قبول کیا جائے گا کہ چلے میں نے دنیا میں اس کے پیسے لیے تھے تو یہ مجھ سے پیسے لے لے، میں نے دنیا میں اس کی جو ہے نا وہ ایک مرلہ زمین میں نے چھین لیا تھا تو یہ مجھ سے وہ زمین لے لے، نہیں 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 نہیں، آج نہیں، آج اعمال دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے پاس پوری زمین بھی ہونا تو یہ پوری زمین دینے کے لیے تیار ہو جائیں کسی ایک گناہ سے، کسی ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہم جو عبادات کرتے ہیں، یہ ایک سجدہ جو ہم کرتے ہیں نا اللہ کے لیے، ایک سجدہ یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیامت کے دن اگر انسان کو ایک سجدے کی ضرورت پڑ جائے نا تاکہ اعمال نیکیاں بڑھ جائیں گناہ سے، ایک سجدہ اور پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ایک سجدے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ لوگوں یہ جو فجر کی 2 رکھتے ہیں نا، تم سمجھتے ہو کہ بس 2 رکھتے ہیں، یاد رکھو دنیا اور دنیا کے سارے نعمتوں سے زیادہ یہ قیمتی ہے۔ یہ جنتیوں کو پتا ہو، یہ دنیا سے جانے والے انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی یہ نمازیں ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا کتنا عظیم ذخیرہ ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اسباب بھی ہیں، اور ہم غفلت برتتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تنفعها شفاعہ، نہ ہی کوئی سفارش کر پائے گا اس دن، نہ ہی سفارش کی، اس طرح ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ سفارش کے آسرے میں انسان نہ بیٹھے رہے کہ میرے لیے سفارش کریں گے، سفارش صرف اسی کے لیے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، سفارش صرف اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے لیے سفارش کرنے والے سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سوائے جب اللہ کسی سے راضی ہو یا اللہ کسی کو اجازت دے یا حکم دے۔ اللہ اکبر۔ تو سفارش، یہ سفارش کے آسرے میں نہ رہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جس طرح یہودی بھی اسی امید میں ہوتے رہتے تھے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے سفارش کر لیں گے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے انہوں نے ہمیں ہمارے گناہ معاف کروا دیے، اور اس طرح کے غلط عقائد بنا کے اسی آسرے میں بیٹھے رہنا، نہیں 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 نہیں، بلکہ اعمال، اللہ نے اعمال دیکھنے ہیں۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔